शेख मोहम्मद याकूब साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी कौमी असम्बली के हैं। सियासत में आने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में एक मकाम अल्लाह ने दिया। 1 साल और 7 महीने हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि खजाना बिल्कुल खाली था और बड़ा ही मुश्किल दौर से हम गुजरे। दाखिलत और साजिश की बड़ी बहस चल रही है। पाकिस्तान की मईशत की कभी बेहतरी हुई ही नहीं। आबादी यूं जा रही है, आपकी तरक्की यूं आ रही है। पंजाब में आज जाके देखेंगे आपको बेरोजगार नहीं मिलता। एक्सपोर्ट को हम $35 बिलियन तक लेके गए। पाकिस्तान का रोजगार भी उसी हिसाब से बढ़ा। और इलेक्शन कमीशन को खान साहब ने अगर पॉइंट आउट किया है, जो इकदाम PTI ने लिए हैं, कासिम स्कूरी वाला केस है, गवर्नर चीमा साहब कर रहे हैं, ये तारीख का हिस्सा बन रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलीज मौलाना साहब लेके गए, इस्लामाबाद में बैठे रहे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद बिलावल रैलीज लेके आए, फिर PDM बनी, ये सब सारे इकट्ठे भी हो गए हुए हैं। अब टूट भी नहीं रहे, काजमी कामन हो गई। इसके पीछे पैसा चल रहा है। हम डिप्लोमेसी पे यकीन करते हैं। हम ये कहते हैं कि तहरीक के अदम एतमाद क्यों आई कि नहीं, हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद मुल्क हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दमान न्यूज़ TV का प्रोग्राम मुलाकात। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर शाहीन। आज हमारे साथ जो तशरीफ़ रखते हैं किसी तारुफ के मोहताज हैं नहीं, शेख मोहम्मद याकूब साहब जो साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी कौमी असम्बली के हैं। तो जिस तरह नाज़रीन आपको मालूम है, कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 123 के लगभग जो इस्तीफ़े दिए हैं, उनमें शेख याकूब साहब भी हैं जो इमरान खान के साथ ठहरे हुए हैं और उन्होंने भी बाकायदा इस्तीफ़ा दिया है। और उनका ये पहला डेरा इस्माइल खान का दौरा है। बल्कि हमारी खुशकिस्मती है, जैसे ही वो पहुँचे हैं अभी अपने घर भी तशरीफ़ नहीं ले गए और दमान न्यूज़ TV को उन्होंने टाइम दिया है। तो आज उनका वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया CPAC पर। तो इसी हवाले से हम ये शेख याकूब साहब से पूछेंगे। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हो, इंतहाई आपके मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया है। सबसे पहले तो शेख साहब आप ये बताएं, ज़ाहिर है पहले जब आप पार्लिमानी सेक्रेटरी थे तो एक प्रोटोकॉल भी होता था, तो अब इस्तीफ़े दे दिए हैं। पहले जो हुकूमत में रहे हैं, अगर देखा जाए बादी नज़र में भी इस्तीफ़ा मंजूर भी नहीं हुआ है, तो क्या महसूस करते हैं इस्तीफ़ा देने के बाद? जो पहले था आपका जो प्रोटोकॉल भी था, शाहाना अंदाज भी होते थे, लोगों में मिलना, अच्छा प्रोटोकॉल मिलना, हर जगह पर जाना, और अब जो इस्तीफ़े के बाद की सूरत हाल है और ये फर्स्ट टाइम अब डेरा इस्माइल खान भी आ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? ज़ुबैर साहब, जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है तो मेरे ख्याल में मैं ज़ाती तौर पे इसका कायल नहीं हूँ। और इंसान को अल्लाह इज़्ज़त दे और इज़्ज़त देता है अल्लाह, वही ज़ात इज़्ज़त देती है। उसके ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। पहले भी सियासत में आने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में एक मकाम अल्लाह ने दिया और सियासत में आने के बाद भी लोगों की एक मोहब्बत भी साथ में शामिल हो गई, ज़िम्मेदारियाँ भी साथ में शामिल हो गई। तो प्रोटोकॉल तो मेरे लिए ना पहले इम्पॉर्टेंट था ना अब है। बात जो इम्पॉर्टेंट थी वो है काम की, कि हम काम करके जाएं और हम काम अपनी डिलीवरेंस हम करें, परफॉर्मेंस हम करें, और फोकस हमारा यही रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस हद तक मैं समझता हूँ कि हमने जो हमें काम का मौका मिला, मैं अपने इस 3.5 साल का जो हमारा दौर PTI का गुजरा है, जब से हमारी गवर्नमेंट गई है और ये नई गवर्नमेंट आई है अभी, तो उस 3.5 साल में 1 साल और 7 महीने हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ख़जाना बिल्कुल खाली था। हमने जो पिछले अदवार की अक़सात थी वर्ल्ड बैंक की, वो पूरी की और बड़ा ही मुश्किल दौर से हम गुजरे। फिर उसके बाद हमारे कुछ डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू हुए पिछले साल, और फिर उससे जो पिछला साल था ये, उसमें 2 सालों में हमने काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के ज़ात का शुक्र भी अदा करता हूँ। और मेरा हल्का ख़ुद बोलता है कि हमने काम किए हैं और हमने इतने काम किए हैं। मेरे हल्के में बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं। अच्छा शेख साहब, अगर बात की जाए जो इस्तीफ़े दिए कौमी असम्बली से, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं ना कि वो आखिर ऐसी क्या वजूहात थी जो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने पड़े आप लोगों को? क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो रही थी, उसके लिए कोई ऐसा बयानिया तलाश किया गया है खान की जानिब से? ये वाकई कोई इसके अंदर कोई ऐसा वज़न है इन चीज़ों के अंदर जिस तरह साजिश की बात की जाए? क्योंकि अगर बात की जाए जिस टाइम जो वज़ीर आज़म है साहब इमरान खान साहब, उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास बुलाया था, उसमें भी एक एलामिया जारी हुआ था। और अब जो मौजूदा हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, कौमी सलामती का उसमें भी इजलास, उसमें भी एलामिया, लेकिन DGI SPR की जानिब से भी क्लियर कट कहा गया है ऐसी कोई साजिश नहीं हुई। तो ये आखिर बुनियादी वजह क्या है जो आप लोगों ने इस्तीफ़े दिए? मुदाखलत और साजिश की बड़ी बहस चल रही है। मेरे ख्याल में मैं कुछ बोलूँगा तो उसमें क्या इजाफा कर सकूँगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है, ना उसमें इजाफा कर सकता हूँ क्योंकि बहुत ही हो चुका है। मैं बात करूँ जो लॉजिक्स है ना, जो मंतक है, मैं उसकी बात करूँगा आपसे। और मंतक ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक, मैं एक मुआशियात का तालिब इल्म होने की हैसियत से और पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑन इकनॉमिक्स अफेयर डिवीज़न होने की हैसियत से
بہت ساری چیزیں میرے سامنے سے گزری اور میں نے دیکھا ہے جو پاکستان کی جو پریویس رجیمز رہی ہیں، جتنی گورنمنٹ رہی ہیں، اور پھر آج کو آپ دیکھتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ جب تک رہی ہے، تو جو پریویس گورنمنٹس تھیں اور جو ہمارے 3.5 سال ہیں، اگر آپ اسی کے ایک توازن کر لیں، ایک مقابلہ کر لیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کی معیشت کی کبھی بہتری ہوئی ہی نہیں ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ریکارڈ کے اوپر ہے، آپ گوگل پہ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹس ان پچھلے ادوار میں 35-40 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، $1 بھی آگے بڑھی نہیں۔ $24 میکسیمم بینچ مارک تھی جب آپ کی ایکسپورٹ گئی، $24 بلین جو سالانہ آپ کی ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان سے۔ ایکسپورٹ میں اس وجہ سے ریفر کرتا ہوں کہ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ساری آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ $1 بلین ایکسپورٹس آپ کے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 5 لاکھ افراد کو روزگار مل گیا۔ یہ انٹرنیشنل فینامینن ہے۔ آپ 24 بلین پہ کھڑے ہو گئے تھے، اب آبادی تو آپ کی بڑھ رہی ہے، ساتھ میں آبادی یوں جا رہی ہے، آپ کی ترقی یوں آ رہی ہے، آبادی یوں جا رہی ہے، تو آپ اس کا توازن مینٹین نہیں کر سکے۔ بے روزگاری بڑھ گئی، معاشی حالت خراب ہو گئی، غربت بڑھ گئی، ہمارے غربت کی لائن سے نیچے لوگ چلے گئے۔ گناہ یہ ہوا جو پریویس ریجیمز کا تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایکسپورٹ کے اوپر توجہ نہیں دی۔ ہماری گورنمنٹ نے جو ہمیں پریکٹیکلی یہ ٹائم ملا، اس میں ہم نے بسائڈ کہ کورونا آئی، کووڈ آئی اور پوری دنیا کی معاشیات بیٹھ گئی، پاکستان واحد ملک تھا جو پرفارم کر رہا تھا۔ ہماری GDP گروتھ 4% سے نیچے نہیں آئی۔ جس وقت ہم نے چھوڑی 5.5% گروتھ تھی ہماری GDP کی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس جو آپ کی ایکسپورٹ تھی، ٹیکسٹائل سیکٹر 700 ملیں بند تھیں آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ جب ہماری گورنمنٹ آئی، ٹیکسٹائل سیکٹر تباہ ہو چکا تھا۔ ہماری گورنمنٹ نے آ کے ریوائیو کیا، آپ نے پالیسیز ایسی بنائی کہ وہ کنڈوسیو تھی ایکسپورٹ کے لیے، مل مالکان کے لیے۔ اور پنجاب میں آج جا کے دیکھیں، آپ کو بے روزگار نہیں ملتا، آپ مل والے پریشان ہیں کہ ان کو مزدور نہیں مل رہا۔ تو وجہ یہ تھی کہ آپ نے ماحول بنایا۔ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ماحول بنانا، باقی کام کرنا آپ کا، میرا، ٹریڈرز کا، ان کا کام ہوتا ہے۔ ہم نے ایکسپورٹ کو ان 2-2.5 سال کے اندر جو پریکٹیکلی ہم نے کیا، ہم اس کو لے کے گئے $35 بلین تک لے کے چلے گئے۔ لیکن اگر شیخ صاحب بات کی جائے، جو وفاقی وزیر ہیں احسن اقبال صاحب، یا جو مفتاح اللہ جو ہیں فنانس جو آئے ہیں، وہ جو اعداد و شمار ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، وہ اس کے برعکس بتاتے ہیں تمام قوم۔ میں جو بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں ایک مسلم آپ کو بات کر رہا ہوں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو اس وقت کر رہے ہیں نا، وہ جگلنگز کر رہے ہیں، فگرز کی جگلنگ کر رہے ہیں، اپنے ایڈوانٹیج میں چیزیں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے ایکسپورٹ کو ہم $35 بلین تک لے کے گئے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو پریویس ایکسپورٹس تھی اس سے $11 بلین کی ایکسپورٹ پاکستان کی زیادہ کی، تو اس $11 بلین کی ایکسپورٹ کے حساب سے پاکستان کا روزگار بھی اسی حساب سے بڑھا۔ آپ نے نئی مارکیٹس تلاش کی، آپ اسٹیگنٹ تھے کہ میری یہ مارکیٹ ہے، میری یورپ ہے، میری امریکہ ہے، میری فار ایسٹ ہے۔ ہم نے آ کے ڈائیورسیفائی کیا اس کو، ہم نے افریقہ پالیسی دی، ہم نے لک سینٹرل ایشین ریپبلکس پالیسی دی۔ تو ہم نے اپنی ایکسپورٹس کی گروتھ اتنی کی کہ آپ کا روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، اور آپ کے پاس جو بیلنس آف ٹریڈ تھا اس کو آپ نے ٹھیک کیا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو اس گورنمنٹ نے آ کے کی، جو آپ کی ویری بیسکس تھی، جو آپ کی بنیادی جو ضروری ایک چیزیں تھیں۔ یعنی آپ کی اکانومی بالکل ڈوب گئی تھی، آپ نے اس کو سہارا دینے کے لیے یہ کام کرنے تھے۔ الحمدللہ ہم نے کیے اور اس میں ہم کامیاب رہے۔ اچھا شیخ صاحب، اگر بات کی جائے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو تحریک انصاف کا ہے، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، اگر ماضی قریب میں دیکھا جائے، جو سابق وزیر اعظم عمران خان ان کی تعریف کرتے تھے کہ یہ بالکل آنےسٹ آدمی ہے جو الیکشن۔ اب ایسی کیا وجہ ہے جو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد گو کہ وہ سسپینڈ ہو گیا ہے وہ فیصلہ بھی ہائی کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کا فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، تو وہ الیکشن کمشنر سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں؟ کیا یہ ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش تو نہیں ہے ایک آئینی ادارے پہ؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اس کی وجہ بتاؤں گا آپ کو۔ وجہ ہے اسٹیٹس کو کا ٹوٹنا۔ اسٹیٹس کو کا ٹوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو ایک جمود کا شکار ہو جائیں، یا پھر آپ اسٹرگل کریں، آپ جس نہر میں اس میں آپ کنویں میں گر چکے ہیں، آپ اسٹرگل کریں، آپ نکلنے کی کوشش کریں۔ جب نکلنے کی کوشش کرتے تو اوپر آپ کے کھڑے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نکلنے نہیں دیتے۔ یعنی آپ اپنا پنجہ گاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو نیچے دھکا دے دیتے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کو باقاعدہ خان صاحب نے اگر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو اس میں حقیقت بھی ہے۔ وہ تو اس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے جیسے وہ ان کا کوئی ڈسٹرکٹ کا کوئی پریزیڈنٹ ہے، پروبیبلی نون لیگ کا۔ تو ایسے نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن ایک فیئر اینڈ اسپیئر ادارہ ہوتا ہے،
اور اس نے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنا ہوتا ہے. اس کا کام صرف یہی ہوتا ہے, ہلکا بندیاں کرنی ہوتی ہے, اس کا کام یہی ہوتا ہے. اب کیوں یاد آ رہی ہے کہ وہ بیہیو اس طریقے سے کریں. دیکھیں آپ ایٹ ٹائمز کچھ بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, ایٹ ٹائمز آپ پھر کچھ اور بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. اب اس وقت جو وہ بیہیو کر رہا ہے وہ ٹوٹلی امپارشل نہیں ہے. وہ جو بھی بیان دے رہا ہے, جو بھی ایکٹ کر رہا ہے, وہ جیسے ایک ٹارگٹ کیا ہو نا پی ٹی آئی کو, تو پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تو دیٹس دا کاز آف کنسرن. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, چیف الیکشن کمیشنر وہ ہونا چاہیے جو میں ہوں, آپ ہیں, جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سب کے لیے ایک فیئر اینڈ اسکوائر اور برابری کی بنیاد پہ ایک موقع دے, لیول پلینگ فیلڈ ہو سب کے لیے. اس میں جس کی جو پاپولیرٹی وہ سامنے آئے اور وہ جیتے اور وہ آگے آئے. اچھا شیخ صاحب, اگر بات کی جائے جس طرح ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی تھے قاسم سوری صاحب, یہ جو صدر پاکستان ہے, یا گورنر پنجاب کی بات کی جائے, ایک آئینی عہدہ ہے, تو یہ ایسی جو رولنگ وغیرہ جو انہوں نے دی ہے, پھر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, اسی طرح اگر بات کی جائے صدر صاحب کے حوالے سے جو پنجاب کے اندر بحران ہے, سیاسی بحران بھی, آئینی بحران بھی ہے, تو اس حوالے سے بھی سارے یہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ پی ٹی آئی کے ذمہ دار ہیں صدر پاکستان, یا جو ایک آئینی عہدہ ہے صدر پاکستان کے نیوٹرل ہوتا ہے, تو اس کو آپ کس اس میں دیکھتے ہیں؟ یہ تاریخ آپ کو بتائے گی کہ جو اقدامات پی ٹی آئی نے لیے ہیں, قاسم سوری والا کیس ہے, یا ادھر سے ہمارے گورنر چیمہ صاحب کر رہے ہیں, یہ تاریخ کا حصہ بن رہے. تاریخ میں یہ چیزیں آئیں گی, اور یہی قوم اور یہی ہمارے طلباء یہ پڑھیں گے تاریخ میں کہ ایک واحد پارٹی تھی جس نے سٹینڈ لیا تھا, اس قدم کے اگینسٹ سٹینڈ لیا تھا کہ نہیں, ہم غلام نہیں ہیں, ہم آزاد ملک ہیں, ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. وہ ایک پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے. تو میں نے وہی اسی بات پہ آؤں گا کہ جب سٹیٹس کو آپ توڑنے لگتے ہیں تو یہ, لیکن اگر بات شیخ صاحب ہم بات کریں تو آئین کی بھی بات کرتے ہیں. آئین تو ظاہری بات ہے سپیریئر ہے آئین پاکستان کا. تو جب آئین کے اندر جو حدود و قانون سب کے جو تعین ہو چکا ہے, اس کے اندر ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی ہے, حالانکہ اس وقت دیکھا جائے تحریک عدم اعتماد آ چکی تھی اور اسی ایجنڈے پر بھی تھی, اس کے بعد کیا رولنگ اختیار تھا نہیں, وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. تو اگر اب جس طرح پنجاب کی میں نے آپ سے بات کی ہے, اب ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں ان کی جانب سے بھی صدر پاکستان کو کہا گیا کہ 24 گھنٹے کے اندر جو آئین کے حساب سے, یعنی ایک احترام کیا گیا جو عہدے کا صدر کا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیز ابھی نہیں آ رہی. کیا یہ آئین کے ساتھ مذاق نہیں ہے یہ آخر آپ, یا یہ جو روایت رکھی جا رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہمارا ورژن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کیوں آئی. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ یہی 3 مہینے پہلے کچھ ایسا تھا. یہ تو 3 سال سے کہہ رہے تھے نا کہ ابھی گئی, اگلے مہینے گئی, اگلے مہینے گئی, اور بڑی بڑی ریلیز مولانا صاحب لے کے گئے, اسلام آباد میں بیٹھ رہے, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد بلاول ریلیز لے کے آئے, پھر پی ڈی ایم بنی, پھر پی ڈی ایم میں کے غبارے سے ہوا نکل گئی, پھر یہ ایک دوسرے میں لڑ پڑے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی تھیں. اب ہوا یہ ہے کہ یہ اچانک ایک چیز جب پراپ اپ ہوئی ہے کہ سب سارے اکٹھے بھی ہو گئے ہوئے ہیں, اب ٹوٹ بھی نہیں رہے, کاظمی کامن ہو گئی, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی ایک باشعور آدمی کبھی بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتا. اس کی ریزننگ ہے پیچھے, اس کے پیچھے پیسہ چل رہا ہے, اس کے پیچھے دباؤ ہے, اس کے پیچھے لالچ ہے, اور اس کے پیچھے ایک باقاعدہ ایک سازش ہے, ایک پروگرام ہے, اور اس کو کرنے والے کون ہیں؟ وہ آپ کے جو ڈرامہ آرٹسٹ یہاں بیٹھے ہیں وہ اس کو پرفارم کر رہے ہیں. صاحب اگر بات کی جائے جس طرح وزیر اعظم عمران خان تھے, آپ بھی ان کا حصہ تھے, پارلیمانی سیکرٹری تھے, تو حکومت عدم اعتماد سے پہلے جوڈیشل کمیشن آپ لوگ بھی قائم کر سکتے تھے. اس کی جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہ ہو جاتا. تو ہم نے تو اسی وقت جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ کب فائل کرنے جا رہے ہیں. جب انہوں نے فائل کی اور یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی تھی. اب یہ دیکھیں اسٹیٹ سیکریٹس ہوتے ہیں, ہم اس وقت پبلک میں نہیں لے کے آ سکتے تھے. ہماری بھی ایک ہم سٹنگ گورنمنٹ تھے, ہم اس وقت لے کے آئے ہیں جب ہمیں یہ لگا کہ یار ہماری پارٹی بھی ڈیمیج ہو رہی ہے, پاکستان بھی ڈیمیج ہو رہا ہے, تو ہمیں ان جو حقائق ہیں ان کو سامنے اپنے عوام کے سامنے رکھنا چاہیے. تو جب جا کے ہم نے وہ رکھے ہیں, بلا وجہ ہم اس کو نہیں لے کے آئے. ہم ڈپلومیسی پہ یقین کرتے ہیں. ہم نہ امریکہ کے دشمن ہیں نہ یورپ کے دشمن ہیں. ہماری بڑی منڈیاں ہیں, وہ مارکیٹس ہیں, ہماری اکنامک مارکیٹس ہیں, میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں. ہم کسی گورنمنٹ کے اگینسٹ میں نہیں ہیں, بٹ ہم کسی کے خلاف. تو شیخ صاحب آپ آن دی کیمرہ آپ یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ مرد آباد, یہ امریکہ جو یار ہے وہ غدار ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, عوام بھی نکل رہی ہے, سڑکوں پر آ بھی رہی ہے, خان سے محبت بھی ہے اور تحریک انصاف سے, لیکن اس کے اندر یہی نعرہ شدت کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو امریکہ کے یار ہے وہ غدار ہے. یہ جذبات ہیں عوام کے, ان جذبات کی تو میں وہ ترجمانی کر رہے ہیں کہ ہم غلام نہیں رہنا چاہتے,
ان اے وے ایک میسیج ہے کہ ہم اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی رکھنا چاہتے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ اکنامک پالیسیز رکھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کے سوال کا آدھا جواب یہ ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم ایک گلوبل ویلیج ہے, یہ زمین ایک گلوبل ویلیج ہے, ہم کسی سے الگ تھلگ بھی نہیں رہ سکتے. اور نہ کبھی عمران خان نے یہ کہا ہے, وہ جب اپنی بات شروع کرتے ہیں غلامی کی تو یہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کا دشمن نہیں ہوں, میں یورپ کا دشمن نہیں ہوں. نہ ہم ان کے آج دشمن ہیں, نہ ہماری پارٹی کی یہ پالیسی کہ ہم دشمنی کریں. ہم امن میں سب کے دوست ہیں اور معاشیات میں پاکستان سب سے پہلے ہے ہمارے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ایک اپنی سیلف ریسپیکٹ ہے, جو قوم کی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے, وہ برقرار رہنی چاہیے ہماری. صاحب اگر بات کی جائے جب سے یہ بحران پیدا ہوا ہے یا تحریک عدم اعتماد سے بات کی جائے, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مختلف جو سوشل میڈیا پر جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے, آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے تحریک انصاف کو بھرپور سپورٹ کیا. نہ ہماری لیڈرشپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی کوئی بیان بازی کی ہے, نہ کبھی کسی ایم این اے نے کی ہوگی. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, نہ کبھی. سوشل میڈیا میں یہ چیزیں ہیں, لوگوں کا اپنے ورژن سے سوشل میڈیا ظاہر ہے کنٹرول نہیں ہے. ہم نے اپنی جو ہماری افواج ہیں, پاکستان کی افواج, یہ حقیقت ہے کہ ہماری افواج ہی ہمارے ملک کی سیکیورٹی کی ضامن ہے. اور ہماری افواج ہی ہیں, جب ہم وہ سندھو دیش کو دیکھتے ہیں, جب گریٹر بلوچستان کے موومنٹس کو دیکھتے ہیں, اور جو بھی جو سازشی یہاں پہ جو کراچی میں کچھ ہوا, جو ایم کیو ایم اس وقت کی کرتی رہی ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے. اور اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو اور فوج کا یہ کردار نہ ہوتا, ہمارے ایجنسیز اس میں اپنا رول پلے نہ کرتی, تو آج پاکستان ٹکڑے ہو چکا ہوتا. ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ادارے کا اپنا ایک دائرہ ہے, اس دائرے میں رہے اور اس دائرے میں پرفارم. اچھا شیخ صاحب, آپ ظاہر تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس میں آپ کا بھی اہم کردار ہی ہوتا ہے, اس کا رول بھی ہے آپ کا باقاعدہ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, صدر پاکستان اور جو گورنر پنجاب ہے وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں یا نہیں دیں گے؟ دیکھیے, آج صبح تو مجھے نہیں پتا, اس کے بعد اس کی حال بداری ہو رہی تھی, اس کے بعد کی مجھے نیوز نہیں ہے. بٹ کل تک کی سچویشن جو تھی وہ یہ تھا کہ یہ آئینی چیزیں ہیں. میں اب قانون دان نہیں ہوں کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ فلاں شک اور فلاں شک کے مطابق یہ ہونا چاہیے. اس وقت تک جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بزدار وہ چیف منسٹر ہیں, اس لیے کہ ان کا جو استعفیٰ تھا, جو ریزگنیشن تھا, وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا. ایکسیپٹ کرنے والا کون ہے؟ وہ اتھارٹی ہے کون؟ گورنر پنجاب. گورنر پنجاب نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا. تو ہمارے حساب سے گورنر کا تو یہ کہنا تھا, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, جو حقائق تھا اس سامنے لائے. انہوں نے کہا پرسنلی بھی میں نے تسلی کی ہے بزدار صاحب سے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح وہ ایک شہری بھی گئے تھے ہائی کورٹ میں لاہور میں, ادھر بھی ان کی درخواست یہی خارج ہوئی تھی. جس طرح ہم نے کہا کہ بزدار ابھی چیف منسٹر ہیں, تو جو ججز صاحبان تھے انہوں نے یہی کہا کہ جب اس کو اعتراض نہیں ہے, سی ایم کو استعفیٰ منظور ہو چکا ہے اور یہ چیزیں تو گزر چکی ہیں, اب آگے جانا, آگے تمام پروسیس بھی آئین کے مطابق ہوئے ہیں جو اسمبلی میں چلے ہیں, اور آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بزدار صاحب ہیں. یہ شہری کہاں سویا ہوتا ہے یار, یہ شہری بعض موقع پہ اٹھاتا ہے اور پھر یہ فائل بھی کر دیتا ہے. یہ اس قسم کے کیسز آتے رہتے ہیں, لیکن آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کو معلوم ہو یہ ایک شہری ہے, کہیں سے آ جاتا ہے, کیوں آتا ہے میں کیا بتاؤں گا. ہم تو اس شہری کو ڈھونڈ رہے ہیں, یہ شہری ہم یہاں میں ملے. کہاں سویا ہوتے ہیں بھائی جان, آپ ذرا ٹائم پہ آ جایا کرو, ایسے ٹائم پہ آیا کرو جہاں آپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک خالصتاً قانونی معاملہ ہے. میں اس میں واقعی شیخ صاحب چلے اسی بات کو, میں آپ کی بات کرتا کلامی معاف. تو تحریک انصاف کے تقریباً 150 سے زائد ایم پی ہے لگ بھگ جو پنجاب اسمبلی میں ہیں, تو ایسی کیا وجوہات تھی جو خان صاحب نے, جو اب ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ وہ ہماری غلطی تھی جو پرویز ضلعی کو ہم نے وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا, تو کیا پاکستان تحریک انصاف میں ایسے کوئی فیس نہیں تھے یا ایسے قابل نہیں تھے, یا وسیم اکرم پلس کوئی دوسرا تھا ہی نہیں جو پرویز ضلعی کو؟ میں آنیسٹلی اسپیکنگ, دیکھیں بزدار کے اوپر ہماری پارٹی کے اندر بھی اختلافات تھے, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈرشپ جو فیصلہ کرتی پھر آپ کو مینوان تسلیم کرنا ہوتا ہے. اور ہم نے 3.5 سال کیا اور ہم گورنمنٹ وہاں ٹھیک چل رہی تھی. یہ چیز اچانک آنا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف میں جمہوریت نہیں ہے شیخ صاحب, ایک ہی بندہ جو بھی چیئرمین ہے اسی کا فیصلہ مسلط کیا جاتا ہے تحریک انصاف پہ. جس طرح ہم نے کہا بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر اعتراضات بھی تھے, تو اس کے باوجود بھی خان صاحب نے اتنا رسک کیوں لیا چیئرمین نے؟ ٹھیک ہے نا, جیسے نہیں بھگت نہیں رہے. جب آپ یہ دیکھیں, یہ ایک قدرت کا ایک قانون ہے کہ جب آپ ہماری اسلامک ہسٹری میں جائیں, خلافت کے دور میں جائیں,
جب ہم ملکوں پہ ملک فتح کر رہے تھے تو ایک ٹائم پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو امیر بننے سے انکار کر دیتے کہ یہ امیر نہیں ہوں گے، یہ ایک عام جو ہے سولجر کے طور پہ ہوں گے. وہ انہوں نے تسلیم کیا تھا، حالانکہ انہوں نے 99 جنگیں لڑی تھی، 99 کی 99 جیتی تھی. بات یہ ہوتی ہے کہ امیر اگر کمزور بھی ہے نا اور آپ نے امیر بنا دے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو فالو کریں گے. ہم اس وے میں بھی بندھے ہوئے ہیں اور مورلی بھی بندھے ہوئے ہیں، ایتھیکلی بھی ہم بندھے ہوئے ہیں. ہمارا چیئرمین جو ہمیں آرڈر کرے گا ہم اسی حساب سے چلیں گے. اچھا شیخ صاحب، اگر ظاہر ہے 4.25 سال کا عرصہ ہے آپ نے گزارا ہے، تو حلقہ جو N39 ہے اس کی اگر بات کی جائے، بنیادی چیز ہے جو بحثیت میڈیا آبزرو ہمیں جو نظر آتا ہے، جو بنیادی چیز ہے، جو مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے، صاف پینے کے پانی کا جو آپ کا حلقہ ہے. تو آپ نے ان 4.25 سال کے اندر کیا دیکھا ہے اس حلقے کے اندر؟ یہ کتنے مسائل حل کیے ہیں؟ یہ ایسے کون سے بھی پروجیکٹ آپ کے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں؟ تھوڑا سا اگر وہ بتا دیں. الحمدللہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں MNA بن رہا تھا، کمپین چل رہی تھی اور پھر میں MNA بن گیا تو میرے گاؤں میں جب لوگ آیا بشیر میں تو بڑا ہی رونا دھونا ہوتا تھا، چیخ و پکار ہوتی تھی پانی کے لیے. جو بھی بندہ آتا تھا ہر دوسرا بندہ پانی کے لیے چیخ رہا تھا. یعنی پانی پینے کے پانی کا مسئلہ تھا، بہت شدید مسئلہ تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے 100% کر دیا، بٹ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے یہ ایک فارمولہ دیا تھا کہ بھئی جس گاؤں میں 250 گھر ہیں پانی میری ذمہ داری ہے، مجھے جیبس بھی لگانا پڑے گا میں لگاؤں گا. اب بھی میں حلقے کا ذمہ دار ہوں اور میں نے اتنے ٹیوب ویلز دیے ہیں کہ آج مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آتا کہ وہ کہے کہ ہاں میرے 200 گھر ہیں مجھے ٹیوب ویل دو. جا کے گھوم لیا، پانی کا مسئلہ الحمدللہ حل ہو گیا. اب جو میرا فور موسٹ مسئلہ تھا وہ اپر لفٹ کینال تھی. اپر لفٹ کینال کی میں پوزیشن آپ کی اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں اپنے حلقے کے دوستوں کو، کیونکہ یہ نہر علی امین خان کے حلقے سے شروع ہوتی ہے، بٹ میرا حلقہ اس میں زیادہ ہے. یعنی 7% علی امین خان کا حلقہ آتا ہے، ان کو اللہ دے ان کے حلقے کو آباد رکھے. وہ نہر ہے، باقی نہر ساری کی ساری میرے حلقے میں. تو میرے حلقے کی بڑی ذمہ داری ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں. اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس کو بڑی اسٹرگل کی ہے، شاید ہی کس نے کی ہوگی. بند فائلیں میں نے کھلوائیں اور اس کے اوپر جس لیول پہ کام تھے میں نے کیے. پچھلے رمضان میں، ایک تو یہ رمضان ابھی جو چل رہا ہے، پچھلے رمضان میں ہماری ایک فائنل میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ اسلام آباد میں اسپیکر ہاؤس میں، اور وہاں پہ یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم اگلے سال، اس سال میں ہم نے اس نہر کو ہم نے رکھنا ہے اور اس سال ہم نے پلاننگ میں دے دیا ہوا اس کو. اور اس کے اوپر جو مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم نے 10 ارب روپے جسٹ ٹو اسٹارٹ اٹ کہ ہم نے اس کو شروع کرنا ہے، وہ بھی طے ہو گئے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم نے رکھوا دیے ہیں. اب گورنمنٹ آگے الائنس کی، نئے الائنس کی جو ڈی خان میں خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے. اب میں ان کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ اب یہ پیسہ آپ ڈی خان کے لیے برقرار رہنے دینا، اس کو کہیں اور نہیں جانے دینا. اور یہ اپر لفٹ کینال کا جو پروجیکٹ ہم نے رکھا ہے اس سال میں، اس پیسے کو نہیں جانے دیں، اس پیسے کو ڈی خان میں لگائیں. یہ نہر شروع ہو جب میں مانوں گا کہ ہاں آپ ڈی خان سے محبت کرتے ہیں. یہ چھوٹی موٹی چیزیں کرنا یہ کوئی نہیں ہے. اب یہ جو سپر کے لیے جی وزیر اعظم آ رہے ہیں تو وہ سپر کا اعلان کریں گے. 50 کروڑ روپے میں آپ کو اپروول دکھا دیتا ہوں، میں نے کروا کے بیٹھا ہوں اس کے لیے. 10 کروڑ روپیہ ایک نورپور پلیہار کے لیے میں نے کروا دیا ہے، اس کے اوپر کام بھی شروع ہونے والا ہے. یہ کوئی بڑے کام نہیں ہے، بڑا کام یہ کام کرو آپ. جہاں تک روڈوں کا تعلق ہے میرے پاس اپروولز پڑی ہیں، گورنمنٹ کے گلے میں نے یہ ڈال دیا ہوا ہے. 200 کلومیٹر میں نے روڈز کی اپروول میں نے کرا لی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کام بھی شروع ہو چکا ہوا ہے. ایک اور 100 کلومیٹر کی جو روڈز ہیں وہ اس کے اوپر اس دن کچھ کی ہم نے افتتاح بھی کیے ہیں، وہ کیا سنگ میل بھی، وہ جو ہوتا ہے اپنا فاؤنڈیشن سٹون بھی ہم نے رکھا ہے. تو ہم اپنے جو حصے کے کام ہیں ہم نے کیے ہیں. یہ ایک سال ہمارا سارا کام ہو گیا تھا، آپ یقین کریں. لیکن اس میں یہ آ کے مطلب یہ جو کچھ بھی ہوا اس پہ نہ صرف میرے حلقے میں بریک بلکہ پورے پاکستان کو بریک لگانے والی بات تھی. سب سے زیادہ ترقیاتی کام عمران خان کی ان ادوار میں پچھلے سال ہوئے ہیں اور اس سال ہونے تھے. پاکستان کی تاریخ کو آپ اٹھا لیں اور اسی میں آ کے لوگوں کو اچھا نہیں لگا کہ بھئی یہ اب آگے آ گئے تو پھر اس کے بعد دکانیں بند ہو جائیں گی، تو کاروبار کیسے ہوگا. تو پھر وہی مطلب اپنا پالش والا کام شروع ہو گیا یہاں پر. شیخ صاحب آخر میں آپ سے یہی پوچھیں گے کہ جو اب شہر اقتدار میں ہونے کیا جا رہا ہے، آئینی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، پھر دوبارہ وہ جلد سے جلوس بھی شروع ہیں اور خان صاحب بھی اسلام آباد کے لیے پھر دوبارہ کارکنوں کو تیار کر رہے ہیں. آپ ایک مرتبہ یہ کلیئر بتائیں میں ہونے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے جو تذبذب کا شکار ہے پورے پاکستانی قوم سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے شہر اقتدار میں. کچھ آپ کے پاس اگر معلومات ہیں تو وہ کائنڈلی شیئر کریں. مختصر سا جواب اس کا یہ ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام.
الیکٹڈ گورنمنٹ تھی جس وے میں ہٹائی گئی بہت ہی غلط تھا. پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, پاکستان کے عوام کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. پاکستان کی ٹیک آف سٹیج کے اوپر آپ نے جہاز کو پکڑ لیا, اس کو اڑنے نہیں دیا. یہ وہ سٹیج تھا جس کے اوپر پاکستان ٹیک آف کرنے والا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اب بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف جائیں, ہم عوام میں تصادم چاہیں, ہم اداروں میں تصادم چاہیں. ہم چاہتے ہیں جو شارٹیسٹ اور پاسبل اور جو بہترین حل ہے اس کا, آؤ بھائی یہ دا گز دا میدان پشتوں میں کہتے ہیں, آؤ الیکشن لڑو نا, آپ کی پاپولیرٹی تو آپ جیت جاؤ گے, ہم بسم اللہ قبول کر لیں گے. جب ہماری پاپولیرٹی تو پھر آپ کو پھر ماننا پڑے گا. تو آپ کو جو نیکسٹ الیکشن جنرل الیکشن جب بھی ہوتے ہیں 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال بعد, تو کیا آپ کو تحریک انصاف کی جانب سے دوبارہ ٹکٹ کی امید ہے کہ آپ ہی کو ٹکٹ دیا جائے گا؟ بالکل مجھے کہا گیا ہے اور میں تیاری کر رہا ہوں اس کے لیے. اور جو خان صاحب کے ساتھ ایسے موقع کے اوپر جو نہ پیسوں پہ بکنے والے تھے, مجھے تو ویسے بھی اللہ نے بہت دیا ہوا ہے, میرے لیے کوئی کروڑوں یا اربوں میرے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. تو میرا مقصد صرف عوام کی خدمت تھا. میرے کردار کے بارے میں بھی آپ جان سکتے ہیں. SG خان میں آج تک کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے کوئی 1 روپے کی بھی کرپشن کی ہے. اس میں گرٹی کے ساتھ آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ. تو پھر خان صاحب کو تو صاف ستھرے لوگ چاہیے, کام کرنے والے لوگ چاہیے, اور جو ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑا ہے. تو خان صاحب تو ہمیں دیکھتے ہیں تو آپ یقین کریں ان کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے, ان کی آنکھوں میں نظر آتا ہے کہ وہ کتنا ہمیں محبت کرتے ہیں. آخر میں ظاہر آج آپ کے استقبال بھی ہوا ہے, لوگ گرمی کی شدت میں بھی آئے ہیں آپ کا سی پیک کے اوپر. تو آج ہمارے پروگرام کی وساطت سے آپ اپنے ڈیرہ اسماعیل خان کے جو آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں, جو ہمدرد ہیں تحریک انصاف کے, کوئی بھی آپ ان کو میسج دینا چاہیں؟ ان کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ دیکھیں, گلی گلی میں محلے محلے میں یہ بتائیں کہ یہ جو ٹولہ آپ کے اوپر مسلط کیا گیا ہوا یہ امپورٹڈ ہے, یہ پاکستان کے لیے کچھ کرنے والے نہیں ہیں, یہ اپنے لیے کرتے ہیں, صرف اپنے لیے کرتے ہیں. ہم نے باہر کی کسی کی غلامی نہیں قبول کرنی. ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہوگی, ہماری آزاد معاشی پالیسی ہوگی, اور اس کے لیے نہ صرف یعقوب شیخ نکلے گا, نہ صرف MNA نکلیں گے PTI کے, ہر بندے کو نکلنا ہوگا. یہ کاز پاکستان کے لیے, اور یہ کال پاکستان کے لیے ہم دے رہے ہیں کہ آئیں پاکستان کو بچائیں ان لٹیروں سے, ان ڈاکوں سے. اور یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ دکان چمکانے کے لیے 35-40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, باری باری کا کاروبار کرتے ہیں, ان سے ہمیں جان چھڑانا ہوگا. مشکل ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ جو سابق پارلیمانی جو سیکرٹری تھے یعقوب شیخ صاحب, وہ تفصیلی انٹرویو دے رہے تھے. کچھ ایسے جو سوالات تھے جو چبھن اگر کہا جائے چبھتے ہوئے سوال بھی تھے, لیکن بڑی ہی خندہ پیشانی سے انہوں نے جواب دیے ہیں. باقی فیصلہ عوام نہیں کرتا ہے. اپنے فیڈ بیک کا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.